अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने वक्फ़ के बारे में पढ़ा था। वक्फ़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लास्ट वाले हर्फ पे ज़बर आ जाएगा, ज़ेर आ जाएगी, उल्टा पेश आ जाएगा, ज़बर दो ज़बर आ जाएगी। ये सारा हमने पिछली क्लास में मसालों से वाज़िया तौर पे पढ़ लिया था। आप में से जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहाँ पे जाके आप अच्छी तरीके से देख लीजिए वक्फ़ कुरान के वक्फ़ कैसे करना है। आज हम क्या करेंगे, आज हम क़वाइद की रूह से, तजवीद के क़वाइद की रूह से वक्फ़ को समझेंगे कि वक्फ़ क्या होता है, वक्फ़ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। आपने क्या करना है, एक नोटबुक पकड़ लें, उसको अच्छे तरीके से लिख लें और समझ लें। इंशाल्लाह आज मैं आपको तजवीद के क़वाइद की रूह से बताऊँगी। शुरू से लेके एंड तक वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी अच्छे तरीके से सीख लें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। चले चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की क्लास भी हमारी वक्फ़ के बारे में है। चले स्टार्ट करते हैं। वक्फ़ बेसिकली कहते किसको हैं, वक्फ़ का क्या मतलब है? वक्फ़ का मतलब है स्टॉप। वक्फ़ का मतलब है स्टॉप, रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। वक्फ़ का लुग़वी मायने है ठहरना या रुकना। इसको अपने जहन में बैठा लीजिए। वक्फ़ का मतलब होता है रुक जाएं, ठहर जाएं। इसका क्या लुग़वी मायने है? ठहरना या रुकना। क्या मायने है? ठहरना या रुकना। आगे चलते हैं। वक्फ़ की इक़साम कितनी हैं? कैफियत के लिहाज से वक्फ़ की 5 इक़साम हैं। कैफियत के लिहाज से वक्फ़ की 5 इक़साम है। कितनी इक़साम है? 5 इक़साम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वक्फ़ बिस्सुकून, वक्फ़ बिल इस्कान, वक्फ़ बिल इबदाल, वक्फ़ बिल रोम, वक्फ़ बिल इशमाम। इन 5 इक़साम को अच्छे तरीके से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वक्फ़ बिस्सुकून, वक्फ़ बिल इस्कान, वक्फ़ बिल इबदाल, वक्फ़ बिल रोम, वक्फ़ बिल इशमाम। चलते हैं पहले 3 वक्फ़ की तरफ। पहले 3 वक्फ़ क्या होते हैं? सबसे पहले हम चलते हैं वक्फ़ बिस्सुकून। वक्फ़ बिस्सुकून क्या होता है? सुकून। सुकून साकिन से मिलता जुलता है, तो इसका ज़रूर ताल्लुक़ साकिन से है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। वक्फ़ बिस्सुकून, कलमा का आखिरी हर्फ अगर पहले से साकिन हो तो यानी इस पर सुकून असली मौजूद हो, सुकून असली पहले से साकिन मौजूद हो। मसलन ये देखें ना, यहाँ पे साकिन, इसको साकिन कहते हैं। कलमे के आखिरी हर्फ पे यानी आखिरी वाले हर्फ पे जिस पे हमने सांस तोड़ना है या यहाँ पे स्टॉप मौजूद है, वक़्फ़ मौजूद है, इस पर साकिन हो यानी इस पे पहले से सुकून हो, सुकून असली मौजूद हो, तो वहाँ पे आवाज़ और सांस तोड़कर ठहरना है आपने। तो इसको कहते हैं वक्फ़ बिस्सुकून। यानी कलमे के आखिरी हर्फ पर अगर पहले से साकिन मौजूद है, पहले से साकिन मौजूद है, आपने नहीं इस पे लगाया, आप पहले पे वर्ड पे पहले ही मौजूद है, तो इस पर सांस और आवाज़ तोड़कर आपने ठहरना है। यानी इसको चेंज नहीं करना, वर्ड को चेंज नहीं करना। अमूमन जो होता है ना, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी होता है तो हम उसको चेंज करते हैं, साकिन लगा देते हैं, लेकिन इस पर पहले से साकिन मौजूद होगा, तो इसको कहते हैं वक्फ़ बिस्सुकून। चले हम चलते हैं। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। क़ब्लिहिम पे मेरा सांस टूटा है, तो यहाँ पे देखिए कलमे का आखिरी हरफ यहाँ पे पहले से साकिन मौजूद है, सुकून मौजूद है, सुकून असली मौजूद है, तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी। बस यहाँ पे मैंने सांस तोड़ा है और आवाज़ और सांस तोड़कर ठहर गई हूँ, तो इसको कहते हैं वक्फ़ बिस्सुकून। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इसको मैंने सिर्फ सांस और आवाज़ तोड़नी है यहाँ पे, आवाज़ और सांस तोड़कर ठहरना है, यहाँ पे हरफ को बदलना नहीं है। इसको कहते हैं वक्फ़ बिस्सुकून। चले चलते हैं, सूरह नस्र को ले लेते हैं। वरअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह। फसब्बिह पे मेरा सांस टूट गया है, फसब्बिह फ़र्ज़ किया मेरा फसब्बिह पे सांस टूट गया है, तो मैंने देखना है कलमे का आखिरी हर्फ पे पहले से साकिन मौजूद है। कलमे के आखिरी हर्फ पे पहले से साकिन मौजूद है, इसलिए इस वर्ड को मैं चेंज नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने सांस तोड़ा है, यहाँ पे सांस तोड़ा है। फसब्बिह, फसब्बिह, ठीक है, और वर्ड को चेंज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कलमे के आखिरी हर्फ में हा पे पहले से साकिन मौजूद है, सुकून असली मौजूद है, तो मैंने इस पे वर्ड को चेंज नहीं करना, सिर्फ सांस तोड़ना है और रुकना है, ठहरना है। फसब्बिह, यहाँ पे देखिए, फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम, रिज़क़न लकुम, रिज़क़न लकुम। यहाँ पे देखिए मीम पे कलमे का आखिरी हर्फ मीम, कलमे का आखिरी हर्फ कौन सा है?
میم ہے، یہاں پہ پہلے سے سکون اصلی موجود ہے، ساکن موجود ہے، تو یہاں پہ میں نے صرف سانس توڑ کر آواز روک لینی ہے، رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، تو اس کو کہیں گے وقفے بھی سکون، وقفے بھی سکون، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اس پہ نہیں جانا، میں صرف مثال کے لیے یہ کھول رہی تھی۔ چلے چلتے ہیں نیکسٹ نمبر 2 پہ ہم چلتے ہیں، وقفے بالاسکان۔ وقفے بالاسکان کس کو کہتے ہیں؟ موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو، متحرک مطلب اس پہ زبر زیر پیش ہو، تو اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو کہتے ہیں وقفے بالاسکان۔ موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو، موقوف علیہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ کس کو کہتے ہیں موقوف علیہ؟ موقوف علیہ جس حرف پر ہم وقف کرتے ہیں نا، جس حرف پہ ہم وقف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ۔ موقوف علیہ یعنی جس پہ ہم وقف کرتے ہیں۔ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پہ کوئی حرکت ہوتی ہے، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کچھ بھی ہو، اس کو کہتے ہیں متحرک، اس حرف کو کہیں گے متحرک۔ جیسے با کے اوپر زبر ہے تو با زبر با، تا کے اوپر زبر ہے تا زبر تا، با کے اوپر دو زبر ہے با دو زبر بن۔ میں آپ کو اس کو مثال سے اچھی طریقے سے واضح کر دیتی ہوں۔ متحرک کہتے ہیں کس کو ہیں؟ موقوف علیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، جس پہ ہم وقف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ۔ متحرک کہتے ہیں جس پہ زبر زیر پیش ہو، تو کہتے ہیں یہ حرف جو ہے وہ متحرک ہے۔ چلیں چلتے ہیں، میں مثال سے اچھی طریقے سے سمجھاتی ہوں موقوف علیہ کیا ہے اور متحرک کیا ہے۔ یہاں سے سمجھیے آپ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرا موقوف علیہ یہاں پہ ہے والفتح۔ دوسرا افواجا، یہاں پہ موقوف علیہ ہے افواجا، کیونکہ یہاں پہ وقف ہو گیا ہے۔ انہ کان توابا، یہاں پہ وقف ہے تو یہ موقوف علیہ ہے۔ اور یہاں پہ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہاں پہ موقوف علیہ یہ ہے۔ لیکن اگر فرض کیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اگر میں نے یہاں پہ وقف کر دیا تو میرا موقوف علیہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے تو وہ ہوتا ہے موقوف علیہ، ٹھیک ہے، اور اس حرف کو تھوڑا بدلنا ہوتا ہے، اس کا موقوف علیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے والفتح يدخلون افواجا فسبح، اگر میں یہاں پہ وقف کر لیتی ہوں میرا موقوف علیہ یہ ہے، اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو موقوف علیہ یہ ہے۔ زبر زیر پیش کسی حرف کے اوپر جو بھی ہے وہ متحرک ہے، ایسے جیم کے اوپر پیش ہے یہ متحرک ہے، واو کے اوپر ساکن ہے واو متحرک ہے، عین کے نیچے دو زیر ہے تو عین متحرک ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ موقوف علیہ اس پہ ہم وقف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر الٹا پیش کچھ بھی ہو اس کو کہتے ہیں متحرک۔ ان دونوں الفاظ کا حرف کو اچھی طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی ڈیفینیشن کی طرف۔ وقف بالاسکان، موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو، آخری حرف اگر متحرک ہو یعنی اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو، اس پہ زبر زیر پیش کھڑی زبر الٹا پیش کچھ بھی ہو، اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیجئے جی۔ سورہ فاتحہ کو لیتے ہیں ہم، الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ موقوف علیہ کیا ہے؟ عالمین، عالمین، تو نون کیا ہے؟ نون متحرک ہے، نون پہ زبر موجود ہے تو اسے ساکن کر دینا، ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ساکن لگا دینا ہے۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، موقوف علیہ کیا ہے؟ حیم، اسے ساکن کرنا ہے، میم پہ ساکن لگا دینا ہے، حیم، وقف الاسکان، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، موقوف علیہ کیا ہے؟ دین، تو اسے ساکن کرنا ہے، نون متحرک ہے، نون کے نیچے زیر ہے تو نون پہ ساکن لگانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، موقوف علیہ کیا ہے؟ عین، تو نون پہ ساکن لگانا ہے، نون پہ پیش ہے، نون متحرک ہے، نون پہ ساکن لگانا ہے، اسے کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ یعنی موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو تو اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ اس کو اچھے طریقے سے نوٹ پیڈ پہ لکھ لیجئے۔ چلتے ہیں اگلی طرف چلتے ہیں، وقف بالابدال، ابدال من بدل۔ یہاں پہ ہم آگے اپنے اگلے کی طرف، وقف بالابدال۔ وقف بالابدال کس کو کہتے ہیں؟ حرف موقوف علیہ کو
قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابدال مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابدال مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. حرف موقوف علیہ کو یعنی جس پہ ہم وقف کر رہے ہیں قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنے کو، قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنے کو کہتے ہیں وقف بالابدال. اب اس کے دو قاعدے ہیں، ایک قاعدہ نہیں ہے. وقف الابدال کے آگے سے دو قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، چلتے ہیں. وقف بالابدال کا پہلا قاعدہ ہے کلمہ کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھا جائے گا. کلمہ کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھا جائے گا. وقف بالابدال کا پہلا جزء یہ. ٹھیک ہے. پہلا جزء یہ پہلا قاعدہ ہے. اس کو اچھے طریقے سے مثال سے سمجھ لیتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ جو لمبا کر رہے ہیں اس کے اوپر جیم کے اوپر دو زبریں تھی، ایک زبر ہم نے پڑھی ہے اور اس کو سٹریچ کیا ہے، ہلکا سا کھینچا ہے، ایک الف سے بدل کر پڑھا ہے افواجا. افواجا اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. یہ وقف الابدال کی پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے. انہو کان توابا. آ کر کے دو زبریں ہوں گی تو اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف کھینچ کے پڑھنا ہے توابا. ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلمہ کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. کلمہ کے آخر میں اگر دو زبر ہو یہاں پہ دیکھیے افواجن پہ بھی دو زبریں تھی، توابن پہ بھی دو زبریں تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ ایک زبر کو پڑھا اور حرف کو ہلکا سا کھینچا، ایک الف سے بدل دیا. افواجا ایسے کر کے پڑھا نا. افواجا توابا با ایسے کر کے پڑھا. دو زبریں تھی، ایک زبر کو ہٹا دیا تو یہ رہ گیا با. ٹھیک ہے. اس کا وقف بالابدال کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے اگر کلمہ کے آخر میں گول تا ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. گول تا ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. یاد کر لیجئے، اگر کلمہ کے آخر میں گول تا ہو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. چلتے ہیں مثال کی طرف. یہاں پہ دیکھیے تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. یہاں پہ دیکھیے گولتا آ گئی، اس کے اوپر دو زبر ہے تو ہم نے کیا گولتا کے اوپر دو زبر دو زیر الٹا پیش کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کو ہائے ساکنہ میں چینج کرنا ہے. ہائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہائے ساکنہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ہائے ساکنہ. اس کو اس میں چینج کر دینا ہے، یعنی تا کے اوپر دو نقطے ہٹا دیں، اس کو ساکن لگا دیں تو یہ ہو جائے گا حامیہ. اس طرح بڑھیں عین آنیہ. یہاں پہ بھی گولتا کے نیچے دیکھیے دو زیریں ہیں تو اس کو ہم نے ہائے ساکنہ میں چینج کرنا ہے. یہ وقف بالابدال کا دوسرا قاعدہ ہے. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ کسی لفظ کے اوپر دو زبر ہو تو ہم نے اس کو ایک الف سے بدل کر پڑھنا تھا، جیسے ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھنا ہے عالیتن. عالیہ. امید ہے آپ کو یہاں تک اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں ہم پریکٹس کی طرف. جو ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، وقفے بالسکون، وقفے بالاسکان، وقفے بالابدال، اس کی ہم ایک پیج سے اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیتے ہیں. لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر آیت الکرسی کو لے لیتے ہیں ہم، اسے ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے گی. ایک اور مثال اس کی میں آپ کو دیتی ہوں. چلتے ہیں اس کی طرف. اب ہم دوسری صورت کی طرف، دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں. دوسرا قاعدہ کیا ہے وقفے بالابدال کا؟ دوسرا قاعدہ کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا. فراشا میں میرا سانس ٹوٹ گیا ہے تو شین کے اوپر دو زبریں تھی، تو میں نے کیا کیا؟ ایک الف سے بدل کر پڑھ لیا ایسے کر کے. ٹھیک ہے. اس کی آواز جب دو زبریں ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف سے بدل کر پڑھنا ہے فراشا. اسی طرح والسماء بناء. حمزہ کے اوپر دیکھیے دو زبر ہے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ایک الف سے بدل کر پڑھا ہے دو زبر، ایک زبر کو ہٹا دیا، حمزہ کے اوپر ایک زبر لگائی اور اس طرح آواز دی اس کی بناء. اسی طرح ماء، دو زبریں ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک زبر کو پڑھنا ہے
اور ایک الف سے بدل کر پڑھنا ہے ما ما اسی طرح نیچے والا ورڈ دیکھیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا دال کے اوپر دو زبریں ہیں تو ہم نے کیا کیا ایک زبر کو ہٹا دیا تو باقی رہ گیا اس طرح دال الف زبر دا ایک الف سے بدل کر اس کو پڑھ لیا آ کر کے سمجھ آئیے آپ کو کلمہ کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے رزقن ہے اس کو پڑھیں گے یہاں پہ اگر سانس ٹوٹ گیا ہے بھی من الثمرات رزقا دو زبریں ہیں ایک زبر کو ایک الف سے بدل کر پڑھنا ہے ایک الف سے بدل کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے بنا ماء فراش دادا رزقا امید ہے آپ کو یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی بیسیکلی اس کی جو ڈیفینیشن تھی نا وقف بالابدال کی وہ یہ تھی حرف موقوف علیہ کو قاعدے کے مطابق بدل کو پڑھنے کہتے ہیں تو حمزہ کے اوپر دو زبریں تھی اور ما ان یہاں پہ دو زبریں افواجن کے اوپر دو زبریں تھی تو ہم نے کیا کیا بدلا نا اس حرف کو بدل دیا وقف بالابدال یعنی حرف کو بدل دیا یعنی وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھا اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال یہ تو تھی وقف بالابدال کی پہلی صورت یہاں پہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے یہاں پہ دیکھیے شین دو زبر یہاں دیکھیں شن کے اوپر جو تھا نا الف تھا اس کے آگے الف موجود تھا تو یہاں پہ حمزہ کے اوپر دو زبر تو ہیں لیکن اس کے آگے الف موجود نہیں ہے لیکن ہمارا قاعدہ ہمارا رول وہی رہے گا یہاں پہ ما ان کے آگے دیکھیں الف نہیں ہے شن کے آگے تو الف تھا نا افواجن کے آگے بھی الف تھا اندادن کے آگے بھی الف ہے لیکن یہاں پہ حمزہ کے آگے الف نہیں ہے لیکن قاعدہ ہمارا وہی رہے گا ایک الف سے بدل کر ہی پڑھنا ہم نے ما نہیں پڑھنا ما بنا قاعدہ وہی رہنا ہے ایک زبر کو پڑھنا ہے اور سٹریچ کرنا ہے ٹھیک ہے قاعدہ ہمارا وہی رہنا ہے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور نوٹ پیڈ کر لیں وقف کی اقسام کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے آیت الکرسی کو لیا ہے ہم یہاں سے اچھی طرح پہچان لیتے ہیں چلے دیکھیے اللہ لا الہ الا ہو یہاں پہ واو جو ہے وہ متحرک ہے موقوف علیہ کا یعنی جہاں ہم نے وقف کرنا ہے اس کا آخری حرف اگر متحرک ہو الا ہو وہاں پہ اس کو ساکن کرنے کو کہتے ہیں وقف بالاسکان تو یہاں پہ جو وقف ہوگا وہ ہوگا وقف بالاسکان اللہ لا الہ الا ہو وقف بالاسکان الحی القیوم موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو اسے ساکن کرنے کو کہیں گے وقف بالاسکان یہاں پہ بھی کون سا وقف ہے وقف بالاسکان الحی القیوم لا تأخذہ سینہ فرض کیا میرا سینہ پہ سانس ٹوٹ گیا لا تأخذہ سینہ تو چھوٹی تا پہ جو ہو رہا ہے چھوٹی تا یعنی گول تا کو ہائے ساکنہ میں چینج کرتے ہیں تو یہ کون سا وقف ہے وقف بالابدال گول تا کو ہائے ساکنہ میں چینج کرنے کو کہتے ہیں وقف بالابدال تو یہاں پہ وقف بالابدال کا دوسرا قاعدہ تھا گول تا کو ہائے ساکنہ میں چینج کرنے کو کہتے ہیں وقف بالابدال لا تأخذہ سینہ یہاں پہ ہو گیا وقف بالابدال ولا نوم تو میم پہ میم متحرک ہے موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو اسے ساکن کرنے کو کہتے ہیں وقف بالاسکان ٹھیک ہے نوم یہاں پہ بھی وقف بالاسکان ہوا لہو ما فی السماوات وما فی الارض یہاں پہ کون سا ہوا وقف بالاسکان موقوف علیہ کا آخری حرف کیا ہے متحرک ہے ٹھیک ہے ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ آخری حرف کیا ہے متحرک ہے تو اسے ساکن میں چینج کرنے کو کہتے ہیں وقف بالاسکان یعلم ما بین ایدیہم یہاں پہ میرا سانس ٹوٹ گیا ہے تو آخری حرف پہ ساکن موجود ہے یہ کون سا ہے وقف بالسکون وقف بالسکون کا آپ کو ڈیفینیشن یاد ہے کیا ڈیفینیشن تھی وقف بالسکون کی ذرا رپیٹ کیجئے
کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو، کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو یعنی اس پہ سکون اصلی موجود ہو تو اس کے کیا کہتے ہیں؟ وقفے بیس سکون۔ یہاں پہ حرف کو چینج نہیں کرنا، صرف سانس کو توڑنا ہے، آواز کا رکنا ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں پہ دیکھیے کلمے کے آخری حرف میں ساکن موجود ہے، سکون اصلی موجود ہے، تو یہاں پہ سانس اور آواز کو توڑنا ہے۔ وقفے بیس کون سا ہے؟ وقفے بیس سکون۔ یہاں پہ بھی وقفے بیس سکون، تو کیا ہوگا؟ وقفے بیل اسکان، وقفے بیل اسکان، وقفے بیل اسکان ہے یہاں پہ بھی وقفے بیل اسکان ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ وقفے بیس سکون ہے، تو وقفے بیل ابدال بھی تھا یہاں پہ سینہ پہ سانس ٹوٹا تھا، چھوٹی تا کو ہائی ساکنہ میں چینج کرنے کو کہتے ہیں وقفے بیل ابدال، ٹھیک ہے؟ اس کا دوسرا قاعدہ تھا، وقفے بیل ابدال کا دوسرا قاعدہ تھا۔ اس طرح دیکھیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، یہاں پہ بھی وقفے بیل کون سا ہوگا؟ وقفے بیل اسکان ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے دو زبر کا قاعدہ پڑھا ہے، دو زبر کے قاعدے میں وقفے بیل ابدال میں ایک الف سے بدلنا تھا، لیکن دو زبر کا قاعدہ تھا، دو زیر کا نہیں۔ یہاں پہ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ من علمہ الا بما شاء، یہاں پہ بھی دیکھیے حمزہ پہ متحرک ہے، آخری حرف متحرک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو ساکن کر دیا، تو یہ کون سا ہے؟ وقفے بیل اسکان، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں آپ کو امید ہے اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ وقفے بیل سکون کون سا تھا؟ کلمہ کے آخری حرف میں اگر ساکن موجود ہو، سکون اصلی موجود ہو، تو وہاں پہ صرف سانس اور آواز کو توڑنا ہے، لفظ کو چینج نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ وقفے بیل سکون۔ اور دوسرا تھا وقفے بیل اسکان، کلمے کا آخری حرف اگر متحرک ہو، یہاں پہ زبر زیر پیش کچھ بھی موجود ہو، اسے ساکن کرنے کو کہتے ہیں وقفے بیل اسکان۔ ہاں، اور وقفے بیل ابدال کیا تھا؟ دو زبر والا تھا، اس کا پہلا قاعدہ دو زبر والا تھا، دوسرا قاعدہ جو تھا وہ گول تا کے بارے میں تھا۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ وقفے بیل ابدال کا پہلا قاعدہ یہ تھا، کلمہ کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تواب، افواج، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا قاعدہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ وقفے بیل ابدال کا دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ گول تا کو ہائی ساکنہ میں چینج کرنا ہے۔ نارن حامیہ، حامیہ تن تھا تو ہم نے پڑھا حامیہ، یعنی یہ گول تا جو تھی اس کو ہم نے ہائی ساکنہ میں چینج کر دیا، یعنی یہاں پہ ساکن لگا دیا اور تا کو مٹا دیا۔ حامیہ، امید ہے یہ تینوں رولز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوگے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسرے دو رول رہ گئے ہیں، وقفے بیل روم، وقفے بیل اشمام، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔